अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ लम्हे मौजूद में बॉर्डर्स पे बड़ी टेंशन है और जो वॉर हिस्ट्री क्रिएट किया है हिंदुस्तान ने, उसकी गूंज पाकिस्तान से, भारत से निकलकर पूरी दुनिया के ऐवानों तक पहुँच चुकी है। और बिहम्दी ताला पाकिस्तान ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया अब तक। और जो हिंदुस्तान की झूठ, किस्ब और इफ्तरा पर मबनी जो एक नैरेटिव और बयानिया वो बिल्ड कर रहे थे, दुनिया ने उसे मुस्तरद कर दिया है। और डिप्लोमेटिक जो एक नॉर्म्स होते हैं वहाँ पे भी हिंदुस्तान जो सफारती महाज पर जंग है वो हार चुका है। इसलिए कि पहलगाम अटैक के 10-12 मिनट के बाद FIR दर्ज करवाना ये प्री प्लान था, प्लांटेड था। और अब हिंदुस्तान के जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रह चुके हैं, वाइस चीफ भी रह चुके हैं, उन्होंने भांडा फोड़ दिया कि मैं मावराए अदालत जो इक़दामात हुए हैं वो कल ही खोलूँगा। तो उनको नई दिल्ली तलब कर लिया और ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिए। कश्मीर के ये जी हैं 16 कोर के कमांडर इन चीफ जनरल MV सोशिंद्रा कुमार, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये मैं आपको ब्रेकिंग भी दे रहा हूँ कि जनरल MV सोशिंद्रा कुमार गिरफ़्तार हुए हैं जी। और जनरल कुमार को खुसूसी तैयारे के ज़रिए नई दिल्ली रवाना किया गया। ये अभी की लेटेस्ट है। और जनरल कुमार ने पहलगाम वाक़े को भारत सरकार का किया धरा करार दिया था। घर का बेदी लंका डाई इसे कहते हैं, ठीक है। जनरल कुमार ने इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्ट्रैटेजी और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, ठीक है। तो अब मोदी साहब का प्रोग्राम तो गया, वो समंदर बुर्द हो गया। जनरल कुमार की ये बातें अब पूरी दुनिया देख लेगी कि इंडिया कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो क्रिएट करता है। और ये देख के चावल में से एक दाना है जो मिसाल के तौर पे दुनिया के सामने आए। अभी कुछ देर पहले हमारे DG इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल अहमद शरीफ ने बड़ी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो कि जिस तरह उन्होंने तहकीक करके सच को ज़िम्मेदारी और यकीन के साथ आवाम के सामने, दुनिया के सामने लेके आए। ये होता है सच, एविडेंस के साथ, ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सएप, ईच एंड एवरीथिंग, सारी लोकेशन टेररिस्ट की ट्रेस करने के बाद इंडियन आर्मी की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी में साबित हो चुकी है। ओवरवेलमिंग एविडेंस DGI SPR ने दे दिया है। ये इत्माम हुज्जत है दुनिया के लिए भी, इंडिया के लिए भी, कि देख लें कि वो जो अब्दुल मजीद नामी दहशतगर्द गिरफ़्तार हुआ जेलम बस स्टैंड में 2.5 किलो जब धमाका खेज मवाद रखा जा रहा था तो उसके पास से सेल फ़ोन को फ्रांजिक किया गया। तो वहाँ व्हाट्सएप चैट्स पे इंडिया के मेजर, हवालदार, सूबेदार वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करते हैं, हायरिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसा भी भेजा जाता है। और IDs जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, कोटली में, भिम्बर में, फिर इधर पंजाब साइड पे मुख्तलिफ़ जगहों पे वो IDs भेजी हैं। कभी फ़ौज को, सिपाहियों को अटैक किया ज़ख्मियों, कभी सिविलियन को अटैक करना, और उनकी चैट और ऑडियो भी DGI SPR ने सुनवा दी। तो भारत स्पॉन्सर कर रहा है टेररिज्म को स्टेट लेवल पे, जो उनकी गवर्नमेंट उनकी आर्मी से करवा रही है। तो ये साबित हो गया है कि हिंदुस्तानी फ़ौज जो है वो स्पॉन्सर कर रही है टेररिज्म को पाकिस्तान के अंदर, फाइनेंसिंग भी कर रही है, ट्रेनिंग भी कर रही है, फिज़िकली भी उन्हें तरबियत दे रही है, और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, IDs, ड्रोन्स के ज़रिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये होती है मेथडोलॉजी दुश्मन को एक्सपोज करने की। ये सबूत पूरी दुनिया के साथ है। तो इससे बढ़ के सब्र तहम्मुल और क्या हो सकता है। तो इट मीन्स कि आपका दुश्मन बड़ा बेवकूफ़, बड़ा मक्कार, चालाक है, लेकिन एक्सपोज हो चुका है, सामने आ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सोशल मीडिया पे जो नेटवर्किंग होती है पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बैशिंग, कुछ उसमें अपने भी लगे होते हैं। मैं ज़रा उनकी भी क्लास ले लूँ। कल का एक वीलॉग था मेरा ग़ज़वा हिंद पे, उसमें अहादीस के रेफरेंसेस थे। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि बहुत सारे कमेंट्स किए,
تو میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے وہ سمجھ جائیں گے، چاہے آپ ڈنمارک میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں یا برطانیہ میں ہیں، آپ ملکہ برطانیہ کا اور ان کا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں وہاں بیٹھ کے، تو میں الحمدللہ یہاں اس ملک میں اپنا کھاتا ہوں، اپنی روزی کما کے، ہم گوروں کا نہیں کھاتے، وہاں بیٹھ کے بیشنگ نہیں کرتے۔ تو شیم آن یو جو بڑے بڑے اسکالرز بنے پھرتے ہیں، علامہ فہامہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں بھی جنہوں نے سرو کیا ہوتا ہے، کوئی ایتھکس ہوتی ہے، کوئی شرم حیا ہوتی ہے، جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید نہیں کرتے۔ یہ ملک دھرتی ماں ہے، اسی نے آپ کو پہچان دی ہے کہ آپ اس قابل ہوئے تو باہر گئے۔ تو باہر بیٹھ کے کسی ایک پارٹی یا کسی ایک کا نیریٹو بولنا بغیر حوالے کے، حدیث کو بھی نہ سمجھنا، تھم نیل دیکھ کے چڑھ دوڑتے، بھائی ویلاگ تو دیکھے میں قرآن و حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ تو یہ زہریلا پروپیگیشن، یہ سانپ اور نیولے جو باہر بیٹھ کے افواج پاکستان اور پاکستان کے خلاف پروپیگیشن کر رہے ہیں، میرا تو مطالبہ ہے انٹرپول کے ذریعے ان کو بھی یہاں لایا جائے، ان کی چھترول کی جائے۔ اپنے ملک کا کھا کے ملک کے خلاف اس طرح کون کرتا ہے، فوج کے خلاف، اور جہاں پہ قرآن و سنت کے آئینے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ نیریٹو ایکسپوز ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈی جی اے ایس پی آر کو، ہماری انٹیلیجنس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے اکاؤنٹ کی بھی چھان بین کریں جن کی انکم سائیکل پہ بیٹھنے والی نہیں تھی، آج وہ گاڑیاں لے کے بڑے بڑے محلات میں ینگسٹرز، یوٹیوبرز، اور پاکستان اپنی ماں دھرتی کے خلاف بات کر کے زہریلے پروپیگنڈے پہ روٹی کھاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ کچھ برطانیہ اور ڈنمارک میں بیٹھ کے MI6 سے یا پتہ نہیں را سے کس سے فنڈنگ لے کے ان کی دھیاڑی پاکستان کے خلاف بکواس کرنے پہ لگتی ہے۔ تو ایسی زندگی سے ذلت کی موت بہتر ہے جب آپ اپنے ملک اور فوج کے خلاف ٹنگ ٹکو کی خاطر بک جائیں۔ بحمدہ تعالیٰ ہم کل بھی اس ملک کے تھے، آج بھی ہیں، ہمارا جینا مرنا ادھر ہے، کل بھی فوج کے ساتھ تھے، قیامت تک افواج پاکستان کے۔ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حضور نے سرٹیفکیٹ جو غزوہ ہند کی احادیث بیان کی ہیں کہ لشکر ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ میں ان لوگوں کو، میں شرم آنی چاہیے، یہ وعدنا رسول اللہ غزو الہند، یہ حدیث کو انکار کرو گے؟ حضور نے ہمیں غزوہ ہند کا وعدہ کیا ہے، اور امام نسائی نے یہ سنن المجتبی اور سنن الکبریٰ میں روایت کی ہے۔ اللہ کا خوف کریں، پہلے دیکھ تو لیا کریں کہ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں آپ۔ وعدہ مصطفیٰ کا ہے، گواہ صحابہ کرام ہیں، ان کی موجودگی میں وعدہ ہوا ہے، اور فرمایا کہ فَإِنْ أَدْرَكْتَ أَنفُسْ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي فَإِنْ أُقْتَلُ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ أَرْجَعَ فَأَنَا أَبُو هُرَيرَةَ الْمُحَرَّرُ، کہ اگر میں قتل ہو گیا تو افضل شہداء میں شامل ہوں گا، اور واپس لوٹ آیا ایک آزاد ہوں گا۔ اور اسے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، امام حاکم نے مستدرک الصحیحین نے، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، پھر صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میری امت کے دو گروہ جنہیں اللہ نے آگ سے محفوظ کیا، ایک ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی بھی سند دیکھ لیں، امام احمد نے مسند میں، امام نسائی نے سنن مجتبیٰ نے، شیخ ناصر الدین البانی نے اسے صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے، ابن ابی عاصم نے کتاب الجہاد میں حسن صحیح سند کے ساتھ کوٹ کیا، طبرانی نے معجم الاوسط میں، ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ میں، امام مناوی نے جامع الکبیر کی شرح فیض القدیر میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں۔ مجھ سے بات کرتے ہو، ہم ریسرچ کر کے آتے ہیں، تو اگر نہیں پتہ نا تو حدیث پہ نہ کریں۔ میں علم اسماء اور رجال اور جرح و تعدیل پورا پڑھا ہوا، یہ ریفرنسز پورے اسی لیے دے رہا ہوں۔ ہلکا کام کبھی نہیں ہوتا، ویلاگ کرنا، تقریریں کرنا آسان کام ہے، ریسرچ بیسڈ نیریٹو کا اور پتہ چلتا ہے۔ تو میں موضوع ڈائیورٹ ہو گیا۔ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو باہر رہ کے پاکستان یا افواج پاکستان کے خلاف جو بیشنگ کرتے ہیں وہ باز آ جائیں۔ اب آتے ہیں جی حضور علیہ السلام میں پہلی بات بتا دوں، اسلام امن کا دین ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 10۔ عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، ٹھیک ہے۔ اسلام پیس کا، امن کا دین ہے، ٹھیک ہے، سلامتی اور پیس الوداعی کلمات میں بھی ہوتا ہے، اور یہ 1400 سال پہلے اسلام نے پیس ان کو ایگزسٹنس کا لیسن دیا، زبان سے نہیں، قرآن سے، حدیث سے، پھر
میثاق مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا 63 آرٹیکل اس میں ایک آرٹیکل ہے وَأَنَّ اللَّهَ جَارِ لِمَنْ بِرَّ وَاتَّقَى محمد رسول اللہ۔ میثاق مدینہ کا جو آئینی تجزیہ صفحہ نمبر 180، آپ نے فرمایا جو اس دستور کے ساتھ وفا کرے گا، نیکی پر کاربند رہے گا، اللہ اور رسول اس کے محافظ و نگہبان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہے، نان مسلم ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے۔ یہ انکلوسیونیس اور ڈائیورسٹی جسے ملی ارتباط کہتے ہیں، ہمارا تو اسلامی ریاست کا یہ خاصہ ہے، وہاں پہ رہنے والے سارے مذاہب اور کمیونٹیز ان کے حقوق برابر ہیں۔ ہمارا درس تو یہ ہے، ہندوستان بھی سن لے، ہماری تعلیمات یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ بھی غیر مسلم مذہبی رہنماؤں کو قتل کی ممانعت فرمائی۔ یہ اسلام اور پاکستان کا چہرہ، ہماری ڈاکٹرائن اور گائیڈ لائن یہ ہے۔ تم ہندو ویدک لٹریچر سے پھر چکے ہو، میں نے پڑھی ہے یجروید، اتھروید، یہ ساری پڑھی ہیں، ویدک لٹریچر سارا میں نے پڑھا ہوا ہے۔ یہ ہندوتوا فلسفی ویدک لٹریچر کے اگینسٹ چل رہی ہے، اس میں تو ہارمنی اور لو کا میسج ہے، جیسے بدھائزم کا سینٹر پوائنٹ لو ہے۔ تو بھائی جان ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن بھی پڑھا ہے۔ موجودہ انڈین سوسائٹی جو ہے مودی کی گورنمنٹ کے اندر، یہ ایکسٹریمزم اور ایکسپورٹنگ آف ٹیررزم کے اندر انوالو ہے۔ انہوں نے تو ہندوازم کا نقشہ بگاڑ دیا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس کی روایت ہے، اذا بعث جیوشہ قال لا تقدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامح۔ یہ ایتھکس آف وار ہیں، پروٹوکولز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور اس کی عملی تفسیر آپ نے دیکھی، ہم نے ابھی نندن کو واپس کیا صحیح سلامت۔ یہ مجموع زوائد جلد 5 صفحہ 316۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو روانہ کرتے تو فرماتے غداری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، نعشوں کی بے حرمتی نہ کرنا، ڈونٹ ڈسفیگر دا باڈیز، ڈیڈ باڈیز، بچوں اور پادریوں کو قتل نہ کرنا، انوسنٹ جو بچے ہیں، کڈز ہیں، پریسٹ ہیں جو ان کے راہب ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہیں، یا ان کے پنڈت ہوں، جو بھی ہوں، سوامی ہوں، ہمارے ریلیجن میں تو ان کو قتل کی ممانعت ہے۔ تو جب یہ حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، اس کی روشنی میں اسلام پاکستان میں بسنے والوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ پلوامہ میں اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، وہ کوئی بھی ہے، تو ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جو یہ کرے گا اپنے نبی کی تعلیمات کے خلاف، نان کمبینڈنٹ کے خلاف، تو کوئی کسی قسم کی وار کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کئی ایسی مثالیں، صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں بیت المقدس کو عیسائیوں سے واپس لیا تو اس وقت 1 لاکھ صلیبی سپاہی موجود تھے، ان میں عورتیں، بچے، 60,000 سوار اور پیادہ سپاہ تھی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان سب کی جان بخشی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تم واریئرز کی بات کرتے ہو، ہمارے سولجرز اور واریئرز وہ جب جنگ جیت جائیں، جو بیت المقدس میں آج خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، تو ہمارا کردار یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 60,000 لوگ تھے، جن میں عورتیں، بچے بھی تھے عیسائیوں کے، ان سب کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو تحائف اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا۔ یہ ہے ہماری ایتھکس وار کی، صلاح الدین ایوبی، یہ واریئرز کی سوچ اور ان کا طرز عمل بتا رہا۔ تو اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ریاست میں برابر کے حقوق دیے۔ اب آتے ہیں سرحد کی جو حفاظت ہے وہ اسلامک پرسپیکٹیو میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے کا حکم، سورہ نساء آیت نمبر 102۔ اے محبوب، جب آپ مجاہدوں میں تشریف فرماؤں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں، ایک جماعت کو پہلے آپ کے ساتھ اقتدا کھڑا ہونا چاہیے، ہتھیار بھی لیے رہنے چاہیے، سجدہ کریں تو تم ہٹ کر تم لوگوں کے پیچھے ہو جائے اور دوسروں کو جنہوں نے ابھی نماز پڑھنے آنا ہے ان کے ساتھ مقتدی بن کر نماز پڑھیں۔ یہ دوران جنگ یا اس کے دوران، نماز کے دوران لیڈرز کی جو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کے پیرامیٹر ہے۔ پھر سرحدوں کی نگہبانی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، سورہ آل عمران ورس نمبر 200۔ ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو۔ این افواج پاکستان یہی گائیڈ لائن سورہ آل عمران کے لیے چل رہی ہے اس وقت، صبر کرو، ہم نے صبر کیا ہوا ہے، جو اب آج ایکسپوز کیا نا DGA نے، اور ثابت قدم میں دشمن سے زیادہ محنت کرو۔ وی آر ڈیٹرمنڈ، روز کہتے ہیں کہ ہمیں
کوئی اگر آئے گا ہماری سالمیت پہ، عوام پہ، کوئی ملک پہ آنچ آئے گی تو ہم جواب دیں گے، یہ ثابت قدمی ہے۔ اور جہاد کے لیے مستعد رہو، الحمدللہ ہماری بالکل تیاری ہے، لاجسٹک ساری بارڈرز پہ، ایریل ہماری سپیس، ہمارے سمندر، پانی، فضا، زمین ساری سیکیورڈ ہے افواج پاکستان کی وجہ سے۔ اور اللہ کا تقوی رکھو تم کامیاب، اور تقوی اللہ کا خوف ہے۔ ہماری فوجی کو صرف اللہ کا خوف ہے، باطل کا یا کیا کہتے ہیں اس کو، پرتھوی راج کا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ جو نام بھی رکھے انہیں بارقرات، قرآن کی صورتیں بھی اسلامک جنکشنز پہ، حتف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، وہ ایک آپ کی وہ تلوار تھی۔ پھر اسی طرح دوسرے نام بھی میں آگے آتا ہوں۔ پھر جنگی تیاریوں کا حکم سورہ انفال میں، وَعِدُّوا لَهُم مِّن مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں مقابلے کے لیے جس قدر ہو سکے ہتھیار و آلات جنگ کی قوت مہیا کر رکھو۔ لوگ کہتے ہیں کیوں اسلحہ رکھا ہوا ہے، ایٹم بم کیوں ہے؟ یہ قرآنی حکم ہے۔ وہ بھائی جان ذرا قرآن فہمی سے بھی دیکھا کریں۔ اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی، اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے ہو۔ دشمن کو ڈرانا یہ حکم الہی ہے، ہتھیار اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، ٹیکنالوجی، ایٹم بم، ٹھیک ہے، اپنے دفاع کے لیے، یہ اللہ رب العزت کی کمانڈمنٹ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہیں جو قوت، مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو، قوہ تیر اندازی میں مہارت کا حصول ہے، نشانہ بازی جو سنائپرز ہیں، آپ نے اسے 3 مرتبہ بیان کیا۔ بعض نے کہا قوت سے مراد قلعے ہیں بڑے بڑے، آپ اپنی حفاظت کے لیے۔ پھر مسلم دستوں کے کوچ کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، یہ سورہ نساء 71۔ اپنی سامان، حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ پھر ایک رات کا پہرا 1000 عبادت سے افضل ہے۔ پھر یہ سیدنا عثمان سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رائے خدا میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، جو تمام راتیں قیام اور صیام سے بہتر ہے۔ تو جو مجاہد ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ایک رات جو فوجی پہرا دیتا ہے وہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات مورچہ ویلیشن پر رہنا 1000 سال کے روزوں سے افضل ہے، یہ ابی بن کعب کی روایت۔ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی آنکھ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مال، بیوی اور دین کی حفاظت کرنے والا شہید ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کی وجہ سے قتل ہو گیا شہید ہے، جو بیوی، اپنے خون اور دین کی حفاظت کے باعث قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ ملک دین کے نام پہ بنا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے افضل شہداء ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو اپنی جان اور مال سے راہ خدا میں جہاد کرے۔ اس کے بعد کون؟ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی پہاڑی کی گھاٹی میں سکونت پذیرو اور لوگوں کے ضرر سے محفوظ رکھے خود کو، یعنی سب سے افضل جو جہاد کے لیے۔ پھر دشمن کی سراغ رسانی، انٹیلیجنس کرنے والے کے اعمال میں اضافہ، ہر مرنے کے اعمال کا اضافہ ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے دشمن کی خبرداری، یعنی انٹیلیجنس رکھنے والے کی قیامت تک اس کے اعمال میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور عذاب قبر۔ جو دشمن کی انٹیلیجنس، جاسوسی کرتا ہے، آپ کی انٹیلیجنس یا ISI یہ جتنی بھی ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ عمر بن مالک، فضالہ بن عبید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں فوری طور پہ اس کا ابھی جو آپ کو ریفرنس دے دوں، سیرت الرسول جلد 7 صفحہ 56، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی نظام، یہ صفحہ نمبر 13 پہ اس پر، اور پھر جامع صحیح مسند مختصر کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو انٹیلیجنسیا کا کام جو کرتے ہیں ان کا اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خطرے کے وقت مدینے میں گشت کرتے۔ ٹھیک ہے، اسلحے کے ڈیپو کی حفاظت کا بندوبست۔ ٹھیک ہے، پھر سیکیورٹی آفیسرز متعین کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ دوران جنگ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ حسنین کریمین کا سیدنا عثمان کے گھر پر پہرے داری، سیکیورٹی۔ ٹھیک ہے، خفیہ کوڈز، غزوہ خندق کے موقع پر پاس ورڈ اور پاس کوڈ، یہ لا ینصرون کے کوڈ صحابہ استعمال کرتے تھے، یہ پاس ورڈز ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر غزوہ بدر کے موقع پر فوجی
تعداد کی تقسیم، چیف آف آرمی اسٹاف آپ وسلم تھے، اپنی فوج کو تقسیم کیا 5 حصوں میں۔ سامنے رہنے والی فوج کو مقدمہ کا نام دیا، دائیں ہاتھ میں میمنہ، بائیں ہاتھ میں میسرہ، ٹھیک ہے، اور قلب درمیان میں، اور ساقہ۔ اور آج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فوج انہی خطوط پر استوار ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سیکشن ہیں، پلٹون، کمپنی، یونٹ، ٹھیک ہے۔ 10,000 سیکشن میں 39 پلٹونیں ہیں، 149 کمپنیاں ہیں، 1149 یونٹ ہیں، جس میں لانس نائک اور نائک سیکشن میں ہوتے ہیں، صوبے دار حوالدار سربراہ ہوتا ہے پلٹون کا، میجر اور کیپٹن یہ کمپنی میں، کرنل یونٹ میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں 9 تلواریں تھیں، ٹھیک ہے، اپنا اسلحہ بھی موجود تھا۔ ایک تلوار کا نام معصور تھا جو آپ کو اپنے والد سیدنا عبداللہ کے ترکے میں ملی۔ ایک تلوار کا نام عدب تھا، یہ تلوار سعد بن عبیدہ نے پیش کی تھی، انصاری تھے۔ تیسری ذوالفقار غزوہ بدر کے مال غنیمت میں حاصل ہوئی، یہ 2 دھاری ذوالفقار سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسی سے مرحب کو ڈھیر کیا تھا خیبر میں۔ چوتھی تلوار مخسامہ، یہ تلوار مشہور سازوار جنگجو عمر بن مادی کرب کی تھی۔ 5ویں تلوار قلی تھی۔ 6ٹھی تلوار حیف، ٹھیک ہے، مال غنیمت۔ 7ویں تلوار رسوب جو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کو ہدیہ کی تھی۔ 8ویں مخزم۔ 9ویں تلوار کا نام زرہی تھا۔ آپ کے پاس زرہیں بھی تھیں 7، ذات الفضول ابو، پھر اس کے علاوہ ذات الوشاح، ذات الحواشی، صغریہ، ٹھیک ہے، ایک زرہ فضہ اور سعدیہ تھیں، ایک زرہ ابترا تھی، 7ویں خزنک تھی۔ کمانیں بھی تھیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ایک کمان بیدہ، روحہ، صغرا، زورہ، ٹھیک ہے، سودا، یہ ساری کمانیں۔ ڈھالیں تھیں زلوق، فتق، تمثال عقاب یا تمثال کبش۔ 5 نیزے بھی تھے، 2 نیزوں کا نام مسوی تھا، 3 نیزے بنی قنیقہ کے مال غنیمت سے آئے، ان میں ایک کا نام مسنا تھا۔ بغدے، ہیوی چاپنگ جو ہے، یہ انسٹرومنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کا نام نبعہ، بیدہ اور غزہ تھا۔ غزہ بھی آپ کی ایک ہیوی چاپنگ تھی غزہ کے نام سے۔ آپ کے خود یعنی کیپ، 2 لوہے کی ٹوپیاں جنہیں کہا جاتا ہے، ایک کا نام موشح تھا اور دوسرا صبوغ یا ذات صبوغ، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اسٹریٹجی بنانے کا آپ کو مطلب یہ تھا، ہمارے پاس پورا عمل ہے، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ اور آرگومنٹ کے ساتھ۔ یہ میں نے ریفرنس بیس ریسرچ آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم پرامن ہیں، پاکستان پرامن ہے، لیکن کسی بھی جارحیت کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ دشمن پر قہر بن کے ٹوٹیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان کی لنکا ڈھہ گئی گھر سے ہی، جنرل کمار نے سب کچھ کہہ دیا کہ پلوامہ کے پیچھے کون ہے، اور پھر رہی سے ہی کسر ڈی جی آئی ایس پی آر میں جس علامہ شریف نے پوری کر دی، ایویڈنس کے ساتھ ثبوت دکھا دی۔ اب دشمن میرے خیال میں بیک فٹ پہ ہے۔ تم پانی بند کرنے چلے تھے، تمہارے کمار نے تمہاری اپنی چتا گنگا و جمنا میں ڈبو دی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔